बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 9 जुलाई है, इतवार का दिन, सन 2023, शाम का वक्त है। अब क्या अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम, नई कहानी, नया शेर और नए सवाल और जवाब के साथ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए हाज़िर खिदमत है अल्लाह के फ़ज़ल से। आप सब लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपको सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह सुब्हानहू तआला से, खालिक कायनात से दस्त बस्ता दुआ है कि आप सब जहाँ भी हों अपने अहले खाना के साथ खुश भी हों और महफूज भी। जी नाजरीन, शाम के प्रोग्राम का हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपकी खिदमत में पेश करने के लिए लाया हूँ जी। आपने नाजरीन एक मुहावरा तो सुना होगा, सभी ने सुना, पढ़ा और देखा होगा कि मेरी बिल्ली और मुझे ही म्यों। मुहावरा सुना है आपने? मेरी बिल्ली और मुझे ही म्यों। जी, ये मुहावरा वहाँ पे बोला जाता है, इसका मतलब ये लिया जाता है कि कोई ऐसा शख्स जिसको किसी उस्ताद ने कोई फ़न, कोई हुनर, कोई दाव पेच सिखाया हो और वो शागिर्द वही दाव पेच अपने उस्ताद पर इस्तेमाल कर, सिखाने वाले पर इस्तेमाल कर दे, तो कहा जाता है लो जी देख लो, मेरी बिल्ली और मुझे ही म्यों। यानी जिसने जो हुनर सिखाया था वो उसी पे आजमा रहा है। इसका मतलब ये होता है, मैं बताऊंगा आपको, मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि ये मुहावरा कब, कैसे और क्यों बना। हुआ ये साल कि किसी दूर दराज के इलाके में, एक छोटे से शहर में, खूबसूरत शहर में, एक छोटे दर्जे का ताजर रहायश पजीर था। उनका गुजर औकात सही हो रहा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तो उसका जो सबसे छोटा बेटा था ताजर का, उसको पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी, कुछ सीखने सिखाने से, कोई मस्जिद का, कोई स्कूल का, कुछ दिलचस्पी नहीं थी उसको। लेकिन वो जिस्मानी तौर पर मोटा, तगड़ा, बहुत ऊंचा और जवान हो गया। अब उसने सोचा ये कि मेरे लिए बेहतरीन काम जो है वो पहलवानी है। मैं आज से पहलवानी शुरू करूंगा, कसरत शुरू करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा और मेहनत करने के बाद मैं एक अच्छा नामवर पहलवान बन जाऊंगा अपनी कोशिश के बाद। लेकिन मौसमी शिद्दत से गुजरने के लिए उसके पास हौसला नहीं था। जिस्म में ताकत थी, इसमें कोई शक नहीं, मोटा ताज़ा नौजवान, खूब रू और ऊंचा, लंबे कद काठ का। मगर फन्ने पहलवानी के लिए जिस हौसले की, जिस एबिलिटी की, जिस सलाहियत की ज़रूरत होती है, वो उसमें नापैद थी। अब उसने सोचा ये कि मेरे इसमें भी दाल नहीं गली और पढ़ भी मैं नहीं पाया, तालीम भी हासिल नहीं कर सका, तो अब मैं करूँगा तो क्या करूँगा। उसका बाप भी उसे ताने दिया करता कि अबे जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं कमा के खिला रहा हूँ, ज़रा सोचो, मर गया तो तुम्हारा क्या बनेगा। पहलवान साहब ने सोचा कि मैं हिजरत करता हूँ, नकल मकानी करता हूँ, किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम करता हूँ। उसने अपने वालिद साहब से इजाज़त मांगी। उसने कहा अब्बा जी, यहाँ पे मेरा फ़न मेरे काम नहीं आया, मेरा जिस्म, मेरी ताकत, मेरी जिसामत ने मुझे यहाँ पे कोई माली फ़ायदा नहीं दिया। आप मुझे इजाज़त दें कि मैं बैरून मुल्क जाकर, किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपना मकाम, अपनी मुस्तकबिल बना सकूं। बाप ने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अच्छे से अच्छे टीचर्स के पास बैठाया, तुम्हारे असातिज़ा ने तुम्हें पढ़ाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर तुम टस से मस नहीं हुए। अच्छा नाजरीन, मैंने आपको ये भी किसी दिन सुनाना है कि ये जो मुहावरा है टस से मस ना होना, ये कैसे बना था। खैर ये बात फिर किसी दिन। खैर पहलवान को वालिद साहब ने कहा मेरी बात सुनो, मेरी सारी उम्र का तजर्बा ये बताता है कि बैरून मुल्क जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर 5 किस्म के लोग कामयाब होते हैं, छठी किस्म कोई नहीं है। कौन कौन से 5 कामयाब होते हैं? नंबर 1 वो जो मालदार होते हैं, सरमायाकार होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो उनको कामयाबी मिल जाती है दूसरे मुल्कों में जाकर। दूसरे नंबर पर वो लोग जो साहिब इल्म होते हैं, आलम फाजल होते हैं,
ان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ نمبر 3 وہ جو خوش آواز ہوتے ہیں، جن کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، یعنی گانا اچھا گا سکتے ہیں۔ نمبر 4 وہ لوگ جن کو کوئی فن، کوئی ہنر آتا ہو، ٹیکنیکل کام جانتے ہو۔ اور نمبر 6 پہ وہ لوگ جن کا چہرہ خوبرو ہو، سونا سیانا ہو، مطلب خوبصورت ہو، کہ وہ جا کر کہیں کوئی انڈسٹری میں، فلم انڈسٹری میں یا کسی ڈرامے میں، اسٹیج ڈرامے میں کام کر کے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ 5 چیزیں تمہارے اندر دستیاب نہیں ہے، اور میرا تجربہ اور عقل یہ کہہ رہی ہے کہ تم کسی بھی ملک جا کر اپنا فیوچر، اپنا مستقبل نہیں بنا سکتے۔ باز آ جاؤ، نہ جاؤ کسی بھی ملک میں، چپ کر کے یہیں پہ بیٹھو، کوئی نہ کوئی کام سیکھو، ہنر سیکھو، میرے ساتھ کام پہ جایا کرو، تجارت کا فن سیکھ لو، تجارت کے رموز و اسرار و رموز سیکھ لو، اونچ نیچ سیکھ لو، تو آپ کو اپنی کمائی کا روزی روٹی کی فکر نہیں رہے گی۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ مگر بیٹا تھا کہ اس کے سر پر ایک ہی بات بھوت سوار تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، میرے اندر تو ایک بھینسے کے جتنی طاقت ہے، میں تو 2 بندوں کو زیر کر سکتا ہوں، میں تو 3 بندوں کو سر پہ اٹھا سکتا ہوں، اور میرے والد صاحب مجھے ڈسکریج کر رہے ہیں، میری حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ یہ تھا اس کے ذہن پر خبط سوار۔ خیر، اس نے والد صاحب کو بتائے بغیر نقل مکانی کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ تھوڑا بہت اس نے نان نفقہ اپنے پلے باندھا اور چل دیا کسی دوسرے ملک کی طرف، بہت بڑے ملک کی طرف، جس کے بارے میں اس نے سنا ہوا تو تھا لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا۔ چلتا گیا جی، دن رات پیدل چلتا گیا، جہاں جہاں سے اسے پگڈنڈیاں نظر آئیں، رستے بنے ہوئے نظر آئیں، انسانوں کی گزرگاہ یا جانوروں کی گزرگاہ نظر آئے، اس رستے پہ چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے جا کر رکا۔ اب دریا کو عبور کرنے کے لیے تیراکی کا فن اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے دور دیکھا کہ مسافروں کو ایک کشتی بان دریا کے پار لے کر جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہ پیسے لیتا ہوگا، کرایہ لیتا ہوگا۔ اچھا، یہ بھاگ کر وہاں گیا کشتی بان کے پار، اور اس کو بولا کہ مجھے بھی دیگر مسافروں کے ساتھ اس پار اتار دو۔ اس نے کہا کہ تمہارا جتنا وزن ہے میری کشتی اسے برداشت نہیں کر سکے گی، تم تو 6 بندوں کے جتنا ایک بندہ ہے، اور میری کشتی ہے بہت کمزور ہے، اس کے پھٹے، اس کے تختے ٹوٹے ہوئے ہیں، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ جب وہ چلنے لگا، کشتی بان نے اپنی کشتی روانہ کی تو اس نے آواز لگائی۔ اس نے کہا، کشتی بان سے کہا، چاچا جی یہ میرے پاس قیمتی رومال ہے، پرنا جو تھا، یا صافہ کہہ لیں یا مفلر کہہ لیں اپنے کندھے پر، وہ واقعی بڑا قیمتی تھا، خوبصورت تھا۔ اس نے کشتی بان کو بولا کہ اگر میرا وزن زیادہ ہے تو مجھے اکیلے کو اس پار اتار دو، اور بدلے میں کرائے کے طور پر میں تمہیں یہ مفلر دے دوں گا اپنا۔ اب کشتی بان کے منہ میں پانی آ گیا، للچا گیا۔ اس نے اس کو بٹھا لیا کشتی میں۔ اچھا، کشتی کے جس کونے میں وہ بیٹھا، ادھر وہ وزن زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کشتی نے ادھر کو الٹنے کا سفر شروع کر دیا۔ بیچ دریا کے جا کے کشتی ادھر کو، ظاہر ہے اس کا وزن زیادہ تھا تو کشتی ادھر کو الٹنے کی کوشش کرنے لگ گئی، دکھائی دینے لگ گئی۔ تمام مسافروں نے پکڑ کر اس کو دریا میں پھینک دیا دریا میں۔ اب وہ غوطے کھاتا ہوا، مرتے مراتے لہروں کے رحم و کرم پر دوسرے کنارے پر جا لگا، مگر اسے ہوش و حواس کوئی نہیں تھا، بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کیا کہ اس کے قریب سے ایک تاجروں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر اس نے تاجروں کو آواز دی۔ تاجروں نے دیکھا کہ یار اس بندے کی بپتا، اس کی مشکل، اس کی مصیبت تو سنیں، اس کی کہانی تو سن لیں، یہ ہمارے کام کا آدمی ہو سکتا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی جی۔
کہ میں اپنے مستقبل کی تلاش میں اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہوں۔ قافلے والوں نے آپسی صلاح مشورہ کر کے اس کو قافلے کے ساتھ اس نیت سے رکھ لیا کہ یہ اچھا خاصا زوراور ہے، قد کاٹھ والا ہے، موٹا ہٹا کٹا ہے، موٹا تازہ ہے، یہ بہترین سیکیورٹی گارڈ ثابت ہو سکتا ہے، یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ انہوں نے بطور محافظ اسے اپنے ساتھ رکھ لیا جی، قافلے نے اس کو ایک گھوڑے پہ بٹھا دیا اور اس کو تلوار پکڑا دی، تھما دی، تلوار پکڑ کر اس نے اپنے پاس رکھ لی پہلوان صاحب نے، اور گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ ٹریولنگ شروع ہو گئی۔ رستے میں چلتے چلتے اتفاق سے یہ ہوا کہ ڈاکوؤں کے ایک بہت بڑے گروہ نے، خطرناک گروہ نے، تاجروں کے اس قافلے کو گھیر لیا۔ اب سارے کا تاجر جو تھے وہ للچائی ہوئی نظروں سے، امید بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے پہلوان کی طرف کہ یہ کچھ کرے گا، یہ تو اکیلا ہی 10 بندوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن پہلوان صاحب تھے ناظرین کہ انہوں نے زندگی میں کبھی تلوار چلانا تو کیا، تلوار، نیزہ اور کمان تیر جیسی چیز دیکھی تک نہیں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا ڈاکوؤں کو تو تاجروں سے پہلے پہلوان کی ٹانگوں نے کانپنا شروع کر دیا، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، سارے جسم کے پسینے چھوٹ گئے۔ سارے تاجر دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یہ آگے بڑھ کر ان کو زیر کر لے گا ڈاکوؤں کو، مگر وہ تھر تھر کانپ رہا تھا پہلوان صاحب، اس لیے کہ اس نے یہ سچویشن، یہ منظر پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا تھا، اسے کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، یہ فن، یہ ہنر جانتا نہیں تھا، کوئی بھی ہنر تو نہیں جانتا تھا وہ۔ خیر، قافلے کو لوٹ مار کر کے ڈاکو واپس روانہ ہو گئے۔ اب تاجروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ڈاکوؤں سے ملا ہوا یہ بھی انہی کا ساتھی ہے، شاید ہماری موجودگی کی مخبری بھی اسی نے کی ہوگی، جس وجہ سے یہ ڈاکو ہمارے تک پہنچے اور ہمیں لوٹ کر ہمارا مال اسباب لے گئے ہیں، اچک کے لے گئے ہیں۔ اس کا موجب بھی یہی ہے، ذمہ دار بھی یہی ہے، اس کو فوری طور پر اپنے قافلے سے علیحدہ کریں۔ کر دیا جی علیحدہ۔ اب وہ اسے یہ پتہ نہیں تھا پہلوان کو کہ میں ہوں کہاں پہ۔ قافلہ تو چلا گیا تاجروں کا بیچ جنگل کے، نہ اسے دائیں کا پتہ، نہ بائیں کا، نہ آگے کا، نہ پیچھے کا۔ اس نے 2 دن درختوں کے پتے اور گھاس بھوس کھا کر گزارا کیا، ندی سے پانی پی کر سو جاتا اور جاگ جاتا اور سوچتا یہ کہ جاؤں تو جاؤں کہاں، کدھر کو جاؤں، ٹریولنگ کدھر کو کروں، کدھر کو سفر شروع کروں اپنا، مشرق مغرب شمال جنوب، اسے کسی ڈائریکشن کا، کسی سمت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے جناب عالی ابھی سوچ بچار کر ہی رہا تھا، اس کی قسمت نے ساتھ دیا کہ قریبی ایک بہت بڑے ملک کا شہزادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کرتے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر اس سائیڈ کو آن نکلا۔ اس شہزادے کی نظر پڑی جب اس آدمی پر، اس نے اس کی جسامت دیکھی تو اس نے سوچا، یہ، اس نے اشارے سے ان کو اپنی طرف بلایا پہلوان صاحب نے۔ شہزادے نے کہا کہ یار اس کی بات سننی چاہیے، اس کی مصیبت اور بپتا کا پتہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس کی ہم مدد کر سکیں، شکل و صورت سے اور جسامت سے یہ اچھا آدمی لگ رہا ہے، یہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ شہزادے نے پاس آ کر اس سے پوچھا، اس کی ساری کہانی سنی الف سے یہ تک، اور شہزادے نے اس کو ساتھ ایک گھوڑے پر بٹھا لیا اور اپنے ساتھ شکار پر لے گیا۔ اچھا، رستے میں اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی قیام کرتے، شہزادہ اس کے ساتھ گفتگو کرتا، ملکوں کی خبر لیتا، اس سے باتیں کرتے، کہانیاں سنتا۔ اب شہزادے کو بھی دل سے اچھا لگنے لگ گیا وہ بندہ پہلوان۔ اس نے یہ کیا کہ اس کو اپنے ساتھ لیا اور واپس اپنے محل میں لے کر چلا گیا۔ وہاں لے جا کر اس نے 2 دن اسے رکھا اپنے محل میں، اور اس کی خاطر تواضع کی اور اسے کافی سارا روپیہ پیسہ دے کر واپس روانہ کر دیا۔ اس نے کہا جاؤ واپس اپنے ماں باپ کے پاس، اب میں نے تمہیں اتنے پیسے دے دیے ہیں،
کہ تم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو، اپنا گزر اوقات کر سکتے ہو، چھوٹا موٹا کاروبار بھی کر سکتے ہو۔ پہلوان صاحب وہاں سے نکلے، ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ وہاں پہ موسم کی شدت نے آ لیا، زوردار بارش شروع ہوئی۔ خیر چھپتے چھپاتے، سکن بچاتے، اپنی کھال کو محفوظ کر، اپنی کھال بچاؤ مال بچاؤ پر عمل کرتے ہوئے گرتے پڑتے وہ واپس اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ملک پہنچ گیا۔ والد صاحب نے دیکھتے ہی کہا، آ گئے ہو جوتے چٹکھاتے ہوئے، کر آئے ہو کمائیاں۔ اب تانا زنی ہونی تھی اور کیا ہونا تھا۔ کر آئے ہو آوارہ گردی، ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ کیا کمائی کری، کیا فیوچر بنایا، کیا مستقبل بنا دیا تم نے اپنا؟ اب اس نے پہلوان نے کہا، والد صاحب، ابا جان، ابا حضور، مجھے خام خواہ تانے نہ دیں، میری بھی سنیں، میرے پاس کیا ہے، کیا میں لے کے کیا آیا ہوں، کمائی کیا ہے میری، مجھ سے یہ سوال کریں۔ ساری کہانی سنانے کے بعد اس نے اپنا وہ مال نکال کر اپنے والد صاحب کے سامنے روپیہ پیسہ رکھا۔ اب والد صاحب نے کہا، بیٹا یہ سارا روپیہ پیسہ تمہاری کمائی نہیں ہے، میری بات سن لو، میری عقل یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ حسن اتفاق سے تمہیں مل گئے ہیں پیسے، اس کے علاوہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ قسمت نے تمہاری یاوری کی ہے۔ اور حسن اتفاق سے، یہ اتفاق ہر مرتبہ نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہر مرتبہ، ایوری ٹائم قسمت ساتھ نہیں بھی دیتی، تقدیر یاوری نہیں بھی کرتی۔ لیکن پہلوان صاحب تھے کہ اپنی دھن کے پکے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے والد صاحب کو کیا پتا، یہ تو پرانے زمانے کا بوڑھا آدمی ہے، مجھے پتا ہے، میں واپس پھر اسی شہزادے کے پاس جاؤں گا، اور اس دفعہ میں جلدی آنے کی کوشش نہیں کروں گا، وہاں پہ کوئی ان کے پاس ملازمت کر لوں گا۔ وہ پہلوان صاحب نکلے، اب کی بار ان کو رستوں کا پتہ تھا، کیونکہ وہ پہلے ہو کے آ چکے تھے۔ پہلوان صاحب چلے گئے جی واپس اسی دربار میں۔ اب ہوا یہ، اتفاق کی بات دیکھیں کہ جب یہ پہلوان دربار میں پہنچا، وہ جو شہزادہ اس کا دوست تھا وہ کسی لمبے عرصے کے دورے پر تھا، بیرون ملک تھا، اور یہ جا کر بادشاہ سلامت کے دربار میں پہلوان صاحب کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگ گئے شہزادے کا۔ اگلا اتفاق دیکھیں کہ اس وقت، اسی لمحے، اسی دربار میں پرانے تاجروں کا، جن کا قافلہ لٹا تھا، ان کا ایک ممبر، ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا وہاں دربار میں۔ اس نے شور کر دیا، اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس بندے کو اچھی طرح سے جانتا اور پہچانتا ہوں، یہ بندہ ڈاکو ہے، ڈاکوؤں کے گروہ کا ساتھی ہے، ڈاکوؤں کا مخبر ہے، یہ یہاں بھی اسی نیت سے آیا ہوگا کہ آپ کے خزانے پہ ہاتھ صاف کروا سکے، یہاں پہ ڈاکہ ڈلوا سکے۔ بادشاہ سلامت نے فوری طور پر غور کی، کان کھڑے کیے، ہمت کی اور کہا، ٹھیک ہے، اس بندے کو، اپنے سپاہیوں سے کہا، اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو، اس کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کس طرح سے بادشاہ سلامت کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ڈکیتیاں کیسے کی جاتی ہیں۔ اس کو پکڑا جی لوگوں نے اور جیل میں ڈال دیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کی ایک بھی نہ سنی اور اس کو جیل میں ڈال دیا۔ اور اب جیل میں اس کے پاس اس کا ایک ساتھی تھا، وہ بھی قیدی تھا۔ اس نے اپنی ساری کہانی اس قیدی کو سنائی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس پہلے والے قیدی کو رہائی ملنے والی تھی۔ ابھی پہلوان کا تو پتہ ہی نہیں نا اس کو کب چھوڑنا تھا، چھوڑنا بھی تھا کہ نہیں چھوڑنا تھا، ابھی تو یہ ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا، ابھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، لیکن پہلے والے قیدی کی رہائی کا وقت آ گیا۔ اس کو اس نے سارا کچھ بتایا اور کہا یہ کہ میرے والد کے پاس نہ جانا میرا پیغام لے کر، وہ یقیناً یہ بات سن کر طیش میں آ جائیں گے اور میری مدد کو کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ ایک کام کرو، میرے بچپن کے بہت اچھے میرے ایک استاد ہیں، بہت ذہین اور عقل مند ہے، ایسی کئی گتھیاں وہ سلجھا چکے ہیں، کئی مشکلات کا حل وہ بتا چکے ہیں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ آپ میرا پیغام اور میری حالت جا کر اس میرے استاد کو پہنچا دینا، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، یہ رکا، یہ خط، یہ میری زبانی سنائی ہوئی کہانی۔
اب وہ قیدی وہاں سے نکلا اور اس نے اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اس پہلوان کی مدد کے غرض سے ٹریول کرتا ہوا پہنچا اس شہر میں، ان کے شہر میں، اور جا کر اس استاد کو ملا. اس استاد محترم کو کہنے لگا کہ آپ کا فلاں شاگرد فلاں ملک کی جیل میں بند ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے. کہتا ہے ایک دفعہ میری ہیلپ کر دے، میری مدد کر دے، کوئی ترکیب ایسی لگائیں کہ میری جان بخشی ہو جائے، جان چھوٹ جائے، میں تا دم مرگ آخری سانس تک آپ کا احسان مند رہوں گا. استاد محترم نے خیر کچھ توقف کیا، سوچنے کے بعد، بڑھاپا تھا، انہوں نے تھوڑا بہت زیادہ رہا، یعنی خرچہ پانی ساتھ لیا اور چل دیے اس بادشاہ کے دربار کی طرف جہاں پہ اس کا شاگرد پہلوان جیل میں بند تھا. اچھا، وہاں جا کر استاد محترم نے سوچا یہ کہ بادشاہ سے بات کرنے سے پہلے میں اپنے شاگرد سے ملاقات کر لوں جیل میں. انہوں نے داروغہ سے کہہ کر کچھ دے لے کے یا کوئی ترلا منت کر کے اپنے شاگرد سے جیل میں ملاقات کی. شاگرد کے پاس سوائے رونے کے اور چیخے مارنے کے اور کوئی کام نہیں تھا. پہلوان صاحب کے پاس پوری جیل اس نے سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، اتنی زور سے چلا رہا تھا. استاد محترم نے کہا اب یہ رونے چیخنے چلانا اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس سے مشکل آسان نہیں ہوگی. اب جو میں آپ کو بات یہ کام، جو فن، جو ہنر، جو ترکیب، جو پلاننگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس پر عمل کرنا ہوگا تمہیں. کل یا پرسوں بادشاہ سلامت آپ تم کو دربار میں بلائیں گے میری موجودگی میں. اور ایک بات کان کھول کے سن لو، بادشاہ سلامت جو بھی سوال تم سے کرے تم نے جواب میں ایک ہی لفظ بولنا ہے بار بار، اور وہ ہے میاؤں. وہ کچھ بھی پوچھیں، کوئی بھی بات کریں، اور تم نے جواب میں کہنا ہے میاؤں. اور یاد رکھو یہ حرکت کرتے وقت تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کا یا چھچورے پن کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے، شک بھی نہیں ہونا چاہیے. باقی کام تم میرے پہ چھوڑ دو، باقی میں جانو، اور میرا کام، تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ ہر سوال کا جواب میاؤں. خیر اگلے دن بادشاہ سلامت بیٹھے جی اپنے دربار میں. استاد محترم پیش ہوئے. انہوں نے کہا گزارش یہ کرنی ہے علی جا، اگر جان کی امان پاؤں تو مجھے پتہ چلا میں فلاں ملک سے آیا ہوں، میرا کام ٹیچنگ ہے، پڑھاتا ہوں. خیر بادشاہ سلامت نے استاد ہونے کے ناطے بڑی ان کی عزت و توقیر کی، ان کی تعظیم میں کھڑا ہوا بادشاہ سلامت. انہوں نے کہا استاد محترم فرمائیے آپ کو کون سی بپتا یہاں لے آئی ہے، میرے لائق کیا خدمت ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میرا ایک پرانا شاگرد آپ کی جیل میں ہے، اور میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ وہ پیدائشی طور پر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، وہ تو آؤٹ آف سینسز ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی آ رہی ہے، ایون گفتگو نہیں کر سکتا سیدھے ڈھنگ سے، اور آپ نے اس کو ڈاکو سمجھ کر جیل میں بند کر دیا. بلا کر اس کو دیکھیں تو اس سے بات تو کر کے دیکھیں. بادشاہ سلامت نے اپنے داروغہ سے، اپنے پولیس مین سے کہا کہ جاؤ ابھی اسے نکال کر لاؤ پہلوان کو جیل سے. جب دربار میں پیش کیا گیا پہلوان صاحب کو تو بادشاہ سلامت نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ پہلوان نے کہا میاؤں. بادشاہ سلامت نے کہا کون سے ملک کے رہنے والے ہو، تمہارا باپ کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میاؤں. بادشاہ سلامت نے کہا ان بندے کو جانتے ہو، یہ جو تمہارا استاد تمہارے سامنے کھڑا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میاؤں. اب استاد محترم بول پڑے. انہوں نے کہا جی اس کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ تو بیچارہ ذہنی معذور ہے، یہ تو پاگل ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہتے. تو بادشاہ سلامت نے کہا استاد محترم پھر آپ اس کو کیئر کے ساتھ، آپ اس کو احتیاط کے ساتھ واپس اپنے ساتھ لے جائیں، ادروائز یہ رستہ بھول کر یا غلطی سے کسی اور غلط حرکت میں پڑ کر یا غلط کام کر کے پھر سے اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈال لے.
اس کو لے جائیں یہاں سے۔ استاد محترم نے 1 سیکنڈ کی دیری نہیں لگائی، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھا، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور گھسیٹ کر محل سے باہر لے گئے۔ شہر سے باہر جا کر سوچا یہ کہ ہمارے پاس واپسی کا خرچہ نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، کھانے پینے کو روٹی نہیں ہے، ہم یہاں پہ دو چار ہفتے مزدوری کریں گے۔ استاد اور شاگرد یعنی پہلوان اور استاد محترم دونوں نے مزدوری کی اور کچھ پیسے کمائے۔ اب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اور کشتی بان کو کرایہ دینے کے لیے پیسے تھے، تو انہوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ خیر کچھ ہی دنوں کے فاصلے کے بعد، مسافت کے بعد، اس دریا پہ پہنچے جہاں پہ کشتی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے جا کر فوری طور پر کشتی پہ سوار ہوئے۔ کشتی پہ سوار ہونے کے بعد جب اس پار جا کے اترے تو استاد محترم نے کہا کہ جتنی مزدوری کر کے ہم نے پیسے کمائے ہیں بیٹا، وہ سارے میں نے تمہیں دیے تھے، تمہاری جیب میرے اس لیے رکھے تھے کہ آپ طاقتور ہو، آپ زوراور ہو، آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، میرے سے چھینے جا سکتے ہیں، تو کشتی والے کو پیسے دو۔ تو اس نے کہا میوں، شاگرد نے، پہلوان نے کہا میوں۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ استاد محترم نے کہا یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے، اگر اس کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ بھی ہمیں پکڑوا دے گا، پولیس کے حوالے کرے گا، ہم دونوں جیل میں چلے جائیں گے، بہتر یہی ہے بھلے مانسی سے ان کو کرایہ دو۔ پہلوان کہتا ہے میوں۔ اب کشتی بان کبھی پہلوان کی طرف اور کبھی استاد محترم کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا اور پتہ نہیں کون کب پیسے دے گا۔ اب اتنا جب 4-6 مرتبہ میوں سن لیا استاد محترم نے، تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے درجنوں اس کے سر پر برسائے اور ساتھ میں ایک فقرہ بولا کہ میری بلی اور مجھے ہی میوں۔ یہ تھی ناظرین، یہ تھا وہ وقت، یہ تھا وہ لمحہ جب یہ محاورہ معرض وجود میں آیا۔ یہ تھی وہ چھپی ہوئی کہانی، انٹرسٹنگ سٹوری جو اس فریز کے پیچھے، جو اس محاورے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ رکھا کریں، کمنٹس میں بتا دیا کریں تاکہ میں آپ کی منشا اور مرضی اور آپ کی خوشی کے مطابق، پسند کے مطابق پروگرام میں تبدیلی کر سکوں۔ جی ناظرین، پروگرام کا دوسرا مزیدار بہترین سیگمنٹ، آج کا سوال آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر کراچی ہے، سب جانتے، پتہ ہے سب کو، لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ میں بتاؤں گا۔ جی ناظرین، اس شہر کا نام ہے ٹوکیو، اور ٹوکیو واقع ہے ملک جاپان میں۔ کیسا لگا آپ کو آج کا سوال اور جواب؟ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین آج کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے ہمیشہ کی طرح آج کا شعر۔ آج کا شعر اس طرح سے ہے کہ تقدیر نے یہ کہہ کے بڑی تسلی دی مجھے، تقدیر نے یہ کہہ کے بڑی تسلی دی مجھے، وہ لوگ تیرے قابل نہ تھے جنہیں دور کیا میں نے، وہ لوگ تیرے قابل نہ تھے جنہیں دور کیا میں نے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا شعر، اور آج کا پروگرام بھی اسی کے ساتھ کلوز کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔